हेल नाज़रीन, हम फिर हाज़िर हैं आपकी खिदमत में और इस वक़्त मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूँ आपके। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं अदील ख़ान साहब, स्कॉलर हैं, इस्लामिक एंथ्रोपोलॉजी इनका सब्जेक्ट है और इस पे इनको अबूर है, इस पे इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है और ये अमूमी तौर पर मज़हब को और दीनियात को समझते हैं और उसकी तह में जाकर उसको एंथ्रोपोलॉजिकली देखने की कोशिश करते हैं और सुपरफिशियल डिस्कोर्स से जो है वो गुरेज करते हैं। तो ये एक अहम बात है जो कि मैं सोच रहा था कि इस पे बात होनी चाहिए और अमूमन हम ये देखते हैं कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में जिस तरह से मज़ाहिब पे बात होती है, सियासत पे बात होती है, उसमें डिस्कोर्स जो है वो बहुत सुपरफिशियल होके रह गया है। कोई बात गहराई में नहीं हो पाती और अमूमन एक रद्द करने के उन्सुर को लेकर जो है हम उस तासुर को लेकर बात करते हैं। कोई क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बात नहीं हो पाती, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं हो पाती। तो हम कोशिश करेंगे कि अदील से इस पे बात करें इस वक़्त, चूँकि मेरे ज़हन में हमेशा ये मामला रहता है कि हम अमूमी तौर पर जब ख़ास तौर पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान में मज़हब की बात करते हैं, तो हमारे जो लिबरल दानिशवर हैं और जो लिबरल थिंकर्स हैं और लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनका एक डिसमिसिव रवैया नज़र आता है मज़ाहिब की तरफ और वो मज़हब को तरक्की की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट समझते हैं और ज़ाहिर है कि इसकी जो जड़ है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उससे पहले जो है वो रिफॉर्मेशन और रेनेसां वगैरह से जाके मिलती है। तो ये एक तरीक़ाकार तो है और इससे भी कोई इनकार नहीं है कि बहुत सी जगहों पे जो है वो ऑब्सक्यूरेंटिज़्म जो है, वो रुकावट बनता है तरक्की में, इंसानी माशरों की। लेकिन मज़हब के बारे में इस तरह का डिसमिसिव रवैया ये भी हमें बताता है कि हम आम इंसानों के आपस में ताल्लुकात और समाजी ताल्लुकात को नज़रअंदाज करते हैं। हम इंटेलेक्चुअली खुदा के वजूद पे बात करते हैं, मज़ाहिब पे बात करते हैं, हम क्लर्जी की बात करते हैं, हम मौलवियों की बात करते हैं, मुल्लाओं की बात करते हैं और जब डिसमिसिव एटीट्यूड आपका हो जाए तो हम कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं कर पाते और हम ये नहीं देखते कि इंसानी रिश्तों में, इंसानी मुआशरों में, जनरेशंस में और एंथ्रोपोलॉजिकली क्या सिग्निफिकेंस होती है इन सारे मामलात की। तो इसी पे मैं बात करना चाह रहा था और ख़ास तौर पे हम जो अब जो हमारा मौज़ू है, जो मेन थीम है उसकी, वो फैक्ट और ट्रूथ पे है कि बेसिकली जब हम 2020 के लेंस से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, एनालाइज़ करते हैं और बिल्कुल, बिल्कुल हिस्टोरिसिटी को हम इग्नोर करते हैं और डिसमिस करते हैं, तो हम 2000 साल पुरानी बातों को और 1400-1500 साल पुराने वाले वाक़यात को हम डिसमिस कर देते हैं इसलिए कि हम 2020 की एनेक्सिस को देख रहे होते हैं और हम इस बात को नहीं समझ पाते कि उस वक़्त का माशरा क्या था, वहाँ पे तरीक़ाकार क्या था ट्रूथ को एक्सप्लेन करने का। ज़ाहिर है कि उस वक़्त फैक्चुअली चीज़ें नहीं बताई जाती थीं। ट्रूथ को बताने का एक ख़ास तरीक़ा था इंसानों का, लोगों का और वो क्या था जिसको फिर आप माइथोलॉजिकल फ्रेमवर्क में भी रख के देख सकते हैं। लेकिन माइथोलॉजी के पीछे भी जो सोशल फैक्टर्स कार फरमा होते हैं, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अदील, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगा कि ये जो फ़र्क है ट्रूथ और फैक्ट का, वो बुनियादी तौर पे क्या है? शुक्रिया शामिल आपके आपके दिपाचे का, आपके इंट्रोडक्शन का। मैं अपनी आजिज़ाना सी कोशिश करूँगा, मुझे आदत नहीं है बोलने की ज़्यादा, तो इन इश्यूज़ पे मैं लिखता ही हूँ और मुझे आपने थोड़ा कहा कि इस पे बात की जाए, तो मैं कोशिश करूँगा, अपनी आजिज़ाना सी कोशिश करूँगा और गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, सुनने वाले भी और आप भी। अम, देखें, ट्रूथ और फैक्ट की जब आपने बात की तो एक तरह से सोचा जा सकता है उनके बारे में कि उनका फ़र्क आपस में हकीकत और सच्चाई का है। अम, सच्चाई जो होती है वो एक ऐसी ऐसी सिफ़्त है जो शायद इंसानों के आदात से ताल्लुक़ होता है। और अंग्रेज़ी में भी इसी तरह बयान किया जाता है कि कोई ट्रूथफुल चीज़ हो तो उसका अ,
تھوڑا بہت نیت سے اور تھوڑا بہت کردار سے تعلق رہتا ہے، یعنی کہ سبجیکٹو ایک لحاظ سے سمجھی جا سکتی ہے. لیکن فیکٹ جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں انگریزی میں بھی، اور حقیقت جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہم آبجیکٹیوٹی کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی سچائی جو رد کرنا مشکل ہو یا ناممکن ہو. تو ان کا آپس میں تعلق تو گہرا ہے فیکٹ کا، کیونکہ ایک ہی قسم کی چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا آپس میں کوالٹیٹیو فرق یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ شاید اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹروتھ سبجیکٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ سچائی ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے. ہر شخص اپنے آپ کو سچائی سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح مان کے چلتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ دنیا اس کو سچا مانے. دنیا کا جو فتویٰ ہوتا ہے کسی شخص پہ، چاہے وہ عدالت کے ذریعے ہو یا وہ اجتماعی ایک کنسنسس کے ذریعے ہو، اجماع کے ذریعے ہو، جمہوری اجماع کے ذریعے ہو، کسی شخص یا کسی چیز کے بارے میں، تو وہ حقیقت شروع ہو جاتی ہیں اس معاشرے کے لیے، اس وقت کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہمارے آج کے دور میں ایک جمہوری طریقے کے ذریعے حقیقت کی طرف یا فیکٹس کی طرف اسٹیبلش کیے جانے کا ایک طریقہ کار ہے. یعنی کہ اگر ایک جمہور یا ایک میجورٹی اگر سمجھتی ہے ایک چیز کے بارے میں کہ وہ فیکچول ہے، تو اس کو ایک لحاظ سے ڈسکرسولی یا عام گفتار میں اس کو حقیقت سمجھا جانا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کا پریکٹیکل حقیقت کا، یعنی کہ جس کا تعلق اجماع کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ ہے، جمہور کے ساتھ ہے، اس کا بھی فرق ہے آبجیکٹیو حقیقت کے ساتھ. آبجیکٹیو حقیقت کا اس سے فرق ایک ہمیں کرنا ضروری ہے. یعنی کہ جمہور بھی ہو سکتا ہے کہ ایک علمی حقیقت سے دور ہو، یعنی کہ علمی حقیقت کی بنیاد فلسفیانہ بھی ہوتی ہے اور نظری بھی ہوتی ہے، یعنی کہ امپیریکل بھی ہوتی ہے، اور اس کا مبادئ طبع خیالات سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. تو علمی حقیقت، جمہوری حقیقت اور فرد کا سچ، میں اس طرح فرق بیان کروں گا کہ ظاہر ہے ان کے طریقے جو ہیں اور ان کی جو کاوشیں ہوتی ہیں، ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان کا رول ایک لحاظ سے وہی رہتا ہے کہ جو اقدار ہیں اس موقع سے ہٹ کے اقدار ہیں معاشرے کی، ان کو ان کی بقا کے لیے جدوجہد اور کام جاری رہے. اب ہمارے ہاں لفظ علماء استعمال کیا جاتا ہے، جو کبھی کبھار لوگ غلط بھی استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو عالم اور علامہ کہہ کے. لیکن ان کا رول معاشرے میں وہی ہے کہ جو جمہور کے حقائق ہیں ان پہ نظر ثانی رکھنا اور ان کو یاد دلاتے رہنا کہ اس موقع محل سے ہٹ کے ایک تاریخی پس منظر میں حقائق کی بنیاد پہ جو قدریں ہیں اس معاشرے کی اور اس طبقے کی یا اس گروہ کی، ان کی طرف یاد دہانی کرانا، تاکہ اس سے دور زیادہ نہ ہو جائے جمہوری اقدار، یعنی کہ میجورٹی کی اقدار. یعنی کہ میجورٹی جب حقیقت قائم کرتی ہے اپنے معاشرے میں، وہ زیادہ دور نہ ہو جائے ان اقدار سے جو تاریخی طور پہ اور حقیقی طور پہ حق پہ ہوں اس معاشرے کے لیے. میری امید ہے کہ اس سے میں کچھ بات شروع کر سکا ہوں کہ بھائی دو تین قسم کے فرق ہیں آپ کے سوال کو جواب دینے میں. نہیں، کافی عمدہ بات ہے، اور یہ
کافی اچھے طریقے سے آپ نے کی ہے. دیکھیں فیکچوئل ہسٹری جو ہے وہ بیسیکلی 300-400 برس قبل لکھنا شروع ہوئے لوگ, اور جس طرح سے ہسٹوریکل فیکٹس یعنی کسی واقعہ کو فیکچولی بیان کرنا شروع کیا انسانوں نے. ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار انڈسٹریل ریولوشن کے بعد مزید اس میں تیزی ہم نے دیکھی ہے, لیکن قدیم معاشروں میں انسان جو ہے وہ چیزوں کو فیکچولی یعنی خاص طور پہ ہسٹری لکھنے کو اور واقعات کو بیان کرنے کو وہ فیکچولی بیان کرنے کا طریقہ کار نہیں تھا. تو لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں انڈیویجول ٹروتھ ہے, اس تک پہنچنے کے لیے اور اس کو بیان کرنے کا طریقہ کار بالکل مختلف تھا. اس میں زبان بھی ظاہر ہے کہ مختلف تھی, اس کا اظہار بھی مختلف تھا, کیونکہ وہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آج اس وقت آپ 21ویں صدی کی زبان کو کسی بھی معاشرے میں, چاہے وہ آپ کا عرب کا خطہ ہو یا آپ کا یورپ ہو یا کوئی اور آپ کا ہندوستان ہو یا آپ کا ایران کا علاقہ ہو, تو ان تمام علاقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اظہار اور زبان کے طریقہ کار بھی مختلف تھے. تو یہ بات جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ ان ٹولز کو لے کر جب آپ اس کو ڈسمس کرتے ہیں ان چیزوں کو, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات کو, جس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فگریٹو ہیں یا میٹافورک ہیں, اور وہ ایک خاص طریقہ کار ہے جس پہ انسان جو ہے وہ اس ٹروتھ کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی میں ان تاریخ دانوں کی بات کر رہا ہوں, مورخوں کی, جنہوں نے اس کے بعد لکھا, یا میں گاسپلز کی اگر ہم بات کریں تو گاسپلز میں کس طرح سے, یا احادیث کا جو معاملہ ہے, یعنی جو پیغمبر اسلام رسول اللہ کے بعد کی جو ساری صورتحال ہے, تو اس میں جو بیان کا طریقہ تھا, یا خاص طور پہ جو اس پہ تاریخ بھی لکھی گئی آپ کی, تو اس میں جو ہمیں نظر آتا ہے معاملہ, اس کو آج کا جو پڑھا لکھا لبرل دانشور ہے وہ اس کو اس بات سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈسمس کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے صاحب. اس میں یہ دیکھیں اس کا تمسخر اڑانے والی بات نظر آتی ہے کہ چونکہ وہ فیکچوئل نہیں ہے یا وہ آج کی ماڈرن سینسبلٹیز کے ساتھ میل نہیں کھاتا, تو وہ یقیناً جو ہے وہ غلط ہوگا, یعنی وہ انکریکٹ ہوگا, یعنی وہ نان فیکچوئل ہوگا. تو نان فیکچوئل کا ہونا اس وقت جو ہے وہ آج کے ٹولز میں کس حد تک جو ہے یہ درست بات ہے, یہ طریقہ, یہ جو انالیسز جو کیا جا رہا ہے اس وقت, اور سپرفیشل انالیسز میں اس کو کہتا ہوں چونکہ یہ ان ڈیپتھ نہیں ہے, ایکڈیمک سطح پہ تو ہو رہا ہے, لیکن آپ کو جو مین اسٹریم میں نظر آتا ہے, یہ جو ٹولز ہیں اور جو یہ انالیسز کی میتھڈالوجی ہے, یہ کتنی درست ہے, کتنی فلاڈ ہے. دیکھیں پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ میں مین اسٹریم مباحث سے اتنا واقف نہیں ہوں, تو میں جو آپ نے بیان کیا ہے اسی کو میں مانتا ہوں, جو آپ نے جس طرح بیان کیا ہے کہ مین اسٹریم میں یہ ہو رہا ہے, کیونکہ میں تو علمی مباحث سے میرا تعلق ہے بر صغیر میں بھی اور مغرب میں بھی, چاہے وہ حدیث کے معاملات ہوں, حدیث کی تاریخ کے معاملات ہوں, علم الحدیث کے معاملات ہوں, منطق کے حدیث کے معاملات ہوں, تو اس میں جو مباحث چل رہی ہیں پچھلے بہت دہائیوں سے چل رہی ہیں, اور اس کے اپنے اختلافات موجود ہیں, اس کے اپنے اسکولز آف تھاٹ موجود ہیں. عوام میں کہاں تک وہ بات فلٹر کرتی ہے میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن میں تھوڑا بہت بیان یہی کر سکتا ہوں جس کے بارے میں جانتا ہوں, کہ جو تنقید حدیث کا معاملہ ہے, دیکھیں اس میں سب سے بڑے جو تنقید کرنے والے ہیں حدیث پہ, وہ تو آپ کے مستشرقین ہیں, یعنی کہ اورینٹلسٹ ہیں, اورینٹلسٹ اسکالرز ہیں, اور انہوں نے پوری اپنی ایک روایت بنائی ہے حدیث کی تنقید پہ. لیکن وہ بھی اس کی بھی ایک اپنی تاریخ موجود ہے, اس تنقید کی بھی اپنی تاریخ موجود ہے. یعنی کہ 100 سال پہلے جب ایک مغربی انگریز یا جرمن اسکالر حدیث کی تاریخ لکھتا تھا, تو اس کے نظر میں یہ ایک تقریباً ایسی ہی طرح سے لکھتا تھا کہ جس طرح آج کا لبرل سوچتا ہے. یعنی کہ 100 سال پہلے اس طرح مغرب میں سوچا جاتا تھا حدیث کے بارے میں.
کہ بھائی یہ تو بالکل 200 سال بعد آئی کہ لوگوں نے جمع کی، غلط جمع کی، اس میں غلط چیزیں موجود ہیں جو اصل میں نبی تک ٹریس نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ. اب اس کے بعد سے تاریخ یعنی کہ 100 سال کی تاریخ ہے ارتقاء کی، مغرب میں بھی، مستشرقین میں بھی علم حدیث کی. یعنی کہ علم حدیث نے بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مغرب میں، مغربی اسکالرز میں. اب میں بر صغیر کے اسکالرس کی بات نہیں کر رہا، مسلمان اسکالرس کی بات نہیں کر رہا، میں ان اسکالرس کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنا مقصد حیات حدیث کی تاریخ کو لکھنا، سمجھنا اور پڑھنا بنایا ہے. اور وہ ایک بہت وسیع تاریخ ہے اس محنت کی. کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ تاریخی طور پہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے. اب ان کا ایک علمی انٹرسٹ ہے اس میں، اس کا اب امپائر سے شاید کوئی خاص ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. کہ اگر وہ علم حدیث پڑھ رہا ہے ایک مغربی اسکالر، اس کا کیا جانا، اس کا کیا لینا دینا ہے آج کے اقتصادی معاملات کے ساتھ، یا اس کا کیا لینا دینا ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کو مسلمان یا غیر مسلم بنا دے گا. اس نے تو اپنے علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو وہ آبجیکٹیولی تاریخ پڑھنا چاہتا ہے حدیث کی. اور اس میں آپ کو بظاہر یہ کہنا چاہتا ہوں کلیئرلی کہ ان کے ہاں بہت رسپیکٹ اور قدر ہے علم حدیث کے لیے. یعنی کہ اور علم حدیث کے لیے بھی، اور ان محدثین کے لیے جنہوں نے احادیث جمع کی، یعنی کہ امام بخاری، امام مسلم. یعنی کہ وہ محنت جو 200 سال بعد ہوئی، اس کو سمجھنے کی کوشش جو ہے آج کے پیرائے میں، وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ تو ہمارے سب سے یعنی کہ علمی طور پہ وہ ہمارے آباء و اجداد میں سمجھے جاتے ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، یعنی مغربی اسکالر کہہ رہا ہے کہ یار آج کے اقدار کے مطابق ہم ان کو جج نہیں کر سکتے. ان کے پاس ٹیکنالوجی مختلف تھی، ان کے پاس ذرائع اعمال مختلف تھے، ان کے پاس ذرائع ٹرانسپورٹ مختلف تھے، ان کے پاس ریسورسز مختلف تھے، اور ان کے پاس علم کی سمجھ اور علم کے طریقے مختلف تھے. بالکل ججمنٹ تو نہیں کی جا سکتی، سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ ان نے اپنے ماحول کے مطابق اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے کیا کیا. بالکل وہ کیا کیا اس میں وہ بہت ان کی عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت محنت کر کے محدثین نے بہت محنت کر کے جمع کیے احادیث. بات ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا بات کو اب اس میں بڑھاتا ہوں آگے، چونکہ یہ آپ کا چونکہ ظاہر ہے کہ بنیادی تعلق جو ہے وہ انتھروپالوجی سے ہے، اور کیمبرج میں آپ نے اس پہ کام بھی بہت کیا ہے، اور ہماری ملاقاتیں ہندوستان میں اور کیمبرج میں اور لندن میں، اور بہت ساری گفتگو ہماری ان معاملات پہ رہتی تھی. دیکھیں، میں ذاتی طور پہ میرے جو دادا تھے وہ مولوی تھے، ذاکر تھے، اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. دینیات میں انہوں نے یہ میں آپ کو یعنی پارٹیشن سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ دینیات میں ماسٹرز تھے، اور وہ تبلیغ بھی کرتے تھے اور پڑھاتے تھے اور ممبر پہ تھے، ذاکر تھے. ان کی نظر رہتی تھی دینی علوم پہ، احادیث پہ، تاریخ پہ. یہ اسی ماحول میں ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں. اس کے برخلاف میری دادی تھیں جو کہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کا معاملہ جو تھا وہ جو ان کا ریلیشن تھا مذہب سے، کیونکہ میں ان سے اکثر بات کرتا تھا جب تک وہ حیات تھیں، تو میں ان سے اکثر جو ہے وہ تاریخی معاملات پہ، اور ان سے یعنی فیکچولی ایک لبرل تھنکر کی طرح ان سے گفتگو کرتا تھا. ان کو میں کبھی چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی تھی ان سے میری، لیکن ان کے لیے یہ پرابلم نہیں تھی، چونکہ ان کا جو ریلیشن تھا مذہب سے وہ فیکچوئل لیول پہ نہیں تھا. یعنی ان کے لیے یہ بات امپورٹنٹ نہیں تھی کہ فیکٹ کیا ہے،
ان کے لیے ایک سچائی امپورٹنٹ تھی. اور یہی میں سوچتا ہوں اور یہی میں دیکھتا ہوں کہ جو انسانوں کے رشتے ہیں آپس میں، وہ اس میں مذاہب کا ظاہر ہے ایک بہت بڑا مذاہب نے ان کی تربیت کی ہے، اس کی پرورش کی ہے، اور وہ تمام آپ کو رشتوں کے درمیان وہ انٹرپلے نظر آتا ہے ان تمام چیزوں کا. تو اینتھروپولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ یہ فیکچولی اگر آپ ہندوستان پاکستان کے عوام کو، غریب لوگوں کو جن کی مٹیریل کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس میں ان کے پاس ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، سائنٹیفک گروتھ بھی نہیں ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، ان کی اپنی سپرسٹیشنز بھی ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن ان کے رشتوں میں مذہب جس طرح سے اس کا انٹرپلے نظر آتا ہے، تو اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ فیکچولی ہم ان کو یہ بتائیں کہ یہ بات غلط ہے اور اس پہ آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے ٹیکنالوجیکل اکنامک ایڈوانسمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس نظریے کے پیچھے جو مسئلے موجود ہیں وہ بہت ہی پیچیدہ ہیں، کیونکہ جو اس کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اس وقت طاقت جن کے ہاتھ میں ہے، علم کی بھی، معیشت کی بھی اور معاشرے کی بھی اور سیاست کی بھی، اکثر ان میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جاہل ہیں اور عوام کو کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے جدید اقدار کی طرف. تو یہ تو ان کا ایک عقیدہ موجود ہے. اب اس میں اسلام کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں، میری سمجھ تو یہی ہے کہ وہ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ اسلام کو تھوڑا بہت ایک تو ان کی اسلام کی سمجھ میں بہت مسائل ہیں، کیونکہ ان کو اسلام وہ سمجھ آتا ہے جو وہ انگریزی میں پڑھتے ہیں اپنے چنے آتھرز سے. ٹھیک ہے جی، ان کا علماء کے اسلام سے یا صوفیاء کے اسلام سے تو کوئی خاص تعلق ہے نہیں. صوفیاء کے کچھ گانے سن لیتے ہیں کوک اسٹوڈیو پہ، اور دوسرا سورس ان کا یہ ہوتا ہے کہ انگریزی میں کتاب کسی ویسٹرن اسکالر نے لکھی سمرائز کر کے کہ اسلامی مسائل کیا ہیں، اور کہ ہاں اسلام میں یہ اچھی چیز ہے، اس کو آپ اگر ہائی لائٹ کریں کہ بھائی نبی نے عورتوں کے لیے بڑے اقدام کیے، تو اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں اور اپنے عوام کو بتائیں کہ بھائی آپ کے نبی تو بڑے فیمنسٹ تھے، عورتوں کو ہیلپ کرتے تھے ان کے معاشی اور معیشی معاملات میں. تو وہ پھر ون پوائنٹ ایجنڈا بن جاتا ہے کہ بھائی اسلام تو اس لیے یوزفل ہے، اسلام کا یہ کام ہے گورننس کے لیے. مجھے اس طرح سمجھ آتی ہے پہیلی کہ اسلام کا کیا تعلق ہے گورننس میں آج کے مسلم ممالک میں اور اس کی سیاست میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ان کو اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ اسلام کوئی ون پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہے. اسلام ایک پوری ایک صرف دین بھی نہیں ہے جس طرح علماء کہتے ہیں، اسلام ایک پوری تاریخ ہے، ایک پوری ثقافت ہے، ایک پوری کیا کہہ سکتے ہیں، ایک پورے سویلائزیشن یا ایک پوری تاریخ، ایک پوری ہیریٹیج ہے بہت سے لوگوں کی. یعنی کہ ایک اس دنیا میں 1 بلین لوگوں کی ہیریٹیج کا نام اسلام ہے. کرسچینٹی بھی ہے، تو مطلب تمام مذاہب میں آپ کو یہ نظر آتا ہے؟ نہیں، یعنی کہ اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام کی سیاست ہے الگ ہے تھوڑی، کرسچینٹی کی تھوڑی الگ ہے. لیکن ایک تاریخ اور ایک پورا جو انٹرپلے ہے وہ تو آپ کو تمام مذاہب میں اسی طرح نظر آتا ہے لوگوں کے آپ نے بات کی نا کہ جو ٹھوسا جاتا ہے اسلام یا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اسلام سے ہٹ جائیں جو آپ کو سمجھ آتا ہے سپرسٹیشس اسلام، لیکن پروگریسو اسلام کی طرف آ جائیں جس میں صرف عورتوں کی بھلائی کی بات ہو. فار ایگزامپل، یہ میں مثال دے رہا ہوں، میں خود بذات خود اپنے آپ کو ایک فیمنسٹ اسکالر کہتا ہوں، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ میں پروموٹ کرتا ہوں عورتوں اور مردوں اور ہر قسم کے شخص کی مساوات. لیکن
جب آپ ٹھونستے ہیں لوگوں پہ اپنا ورژن اسلام کا یا چیری پکنگ، چیری پکنگ. چیری پک کر کے، تو پھر آپ ظاہر ہے ریاکشن بھی پیدا کرتے ہیں عوام میں اور علماء میں. علماء کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو غلط ایمفسائز کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کیا. تو میڈیا میں پھر ان کی اختلافی آراء کو جگہ دی جاتی ہے. لیکن یہ کام علماء بھی، مولوی بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں. چیری پکنگ تو وہ بھی کرتے ہیں، اسلام کی خاص طریقے سے وہ بھی اس کو پیش کرتے ہیں اپنے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل فیکٹر ہے، پاور ہے، تمام چیزیں. لیکن جب آپ پاور سے، جب آپ میڈیا، معاشرت اور سیاست کی پاور سے اور پیڈسٹل سے، پارلیمان کے پیڈسٹل سے جب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں عوام سے، یعنی کہ پاور سب سے بڑی تو آپ کے پاس کس کے آپ کہیں گے کہ اسٹریٹ پاور مولوی کے پاس ہے، لیکن اصل پاور تو جو ایلیٹ ہے ہماری وہ تو سیکولر ہے. نہیں، میں تو مانتا نہیں اس بات کو. میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط بات ہے. ہر بات میں آپ کو ملا کے پاس تو، مولوی کے پاس تو کوئی اتنا بڑا ادارہ ہے نہیں. یعنی سر جنگ کے بعد یہ تھوڑا سا مطلب آپ کو اس کا پولیٹیکل رول اور یہ بڑا، لیکن یہ ابھی بھی کوئی یہ ایک بہت چھوٹا ادارہ ہے. اس کے پاس اتنی پاور ابھی بھی نہیں ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، پاور کہیں ہے. اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ کسی پہ جب آپ ایک ڈسکورس پیدا کرتے ہیں ملک میں، تو آپ پوزیشنز کم کر دیتے ہیں علماء کے لیے کہ وہ رسپونڈ کس طرح کریں گے. یہ سیاست دانوں کو سمجھنا اور پالیسی میکرز کو سمجھ شاید نہیں آ رہی بات کہ اب تک ہم بجائے اس کے کہ ان کو ٹیبل پہ لائیں اور ان سے بات چیت کر کے انوالو کر کے پروسیس میں ایک علمی بحث کر کے ایک ریلیجس ڈسکورس پیدا کریں جو پروگریسو بھی ہو، ماڈریٹ بھی ہو اور فارورڈ لکنگ بھی ہو، یعنی کہ فیوچر کے لیے ہو، آج کے لیے بھی ہو، کل کے لیے بھی ہو. بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں، ہم اپنی طرف سے ایک ڈسکورس ٹھونستے ہیں میڈیا میں اور اداروں کے ذریعے، اور پھر مولویوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس میں ہاں میں لائیں. اب پرابلم یہ ہے کہ مولویوں کے پاس آپشن آپ کم کر دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اسلام میں ہر روایت کی طرح بہت سے جوابات ہیں، ہر سوال کے بہت سے جواب موجود ہیں. تو آپ جب بہت سے جوابوں میں حکومت جب چن لیتی ہے کچھ جواب، تو آپشنز کم رہ جاتی ہیں نا ریاکشن کے لیے. یا میں شاید یہ بات پوری طرح سمجھا نہیں سکا، آپ اس کو اگر اپنے لفظوں میں بیان کر دیں یا اس پہ اختلاف کر لیں میرے انالیسس پہ، کہ مولویوں کو ہم اگینسٹ دا وال پش جب کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ ان کے پاس آپشن جو رہ جاتی ہے وہ ریاکشن کے طور پہ ایک سب سے سخت آپشن رہ جاتی ہے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے. یا میری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا سمجھانا؟ سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ کوئی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گفتگو ہو اور ان کو اس طرح سے بات کی جائے کہ پالیسی میکرز ہیں، لیکن پالیسی میکرز میں اب جو آپ اسٹیٹ کا جو اسٹرکچر ہے اور سیٹ اپ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ مولوی اب موجود ہے، وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ اس کا رول جو ہے وہ پالیسی، ایسا نہیں ہے کہ پالیسی میکنگ میں نہیں ہے اب کہیں بھی، یا اس سوچ کا، مذہبی سوچ کے جو لوگ ہیں، جو پولیٹیکل، ریلیجس پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کی پینیٹریشن تو آپ کو ریاستی اداروں میں نظر آتی ہے. تو ان کا کہیں نہ کہیں انفلوئنس تو ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ان کے اوپر آپ ایک نیریٹو مسلط کر دیتے ہیں and then they only react. So they are not only reacting, they are part of policy making as well at the same time. تو یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہیں؟ کیا وہ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں؟ اور خاص طور پہ پاکستان میں جس طرح کا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے ہمارے یہاں، یا خاص طور پہ کولڈ وار کے بعد اور افغان جہاد کے بعد کی جب صورتحال ہے اور پوسٹ 9/11 جو صورتحال ہے، اس میں تو کافی چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. دیکھیں میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے جو بات کہی بالکل صحیح کہی کہ بہت سی پالیسی میکنگ پریکٹس میں اور بہت سے اداروں میں مولویوں کا دخل جو ہے اور اسلامی سوچ کا دخل شاید بالکل غلط ہے. یہ تو میں مانتا ہوں بات کہ ان کو سپیس جو دی گئی ہے ضیاء کے دور کے بعد وہ ایک غلط اقدام تھا
ایلیٹس کی طرف سے، پاکستانی ایلیٹ کی طرف سے. لیکن میں صرف جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مولوی کیوں اتنا فنڈامنٹلسٹ بیان دیتا ہے اخبار میں جو آتا ہے بیان میڈیا میں اس کے پیچھے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں کہ اس کے مسائل کیا ہیں، کہ اس کے پیچھے جو وجوہات کیا ہیں، کیوں اسلام اور مولویوں کا اسلام اتنا فنڈامنٹلسٹ نظر آتا ہے میڈیا میں اور عوام کے پرسیپشن میں. یہ صرف اس کی بیان کر رہا تھا، میں صرف پرسیپشن اور میڈیا کی بات کر رہا تھا. جہاں تک بات رہی پالیسی میکنگ کی اور اس میں اسلامی نظریے کا دخل، وہ تو نہایت ہی خطرناک چیز ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. نہ اسلامی تاریخ میں اس کا کام رہا ہے. اسلامی تاریخ میں بھی علماء نے ہمیشہ اپنی اقدار اور اپنی عزت بچانے کے لیے حکومت سے دور رہے ہیں. پولیٹیکل رول اختیار نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. یہ بہت ایک نیا اور ایک عجیب معاملہ ہے کہ اور یہ بات ہمیشہ رہی کہ نہیں کرنا چاہیے، اس نہیں، لیے کہ ان کی جو امپارشیلٹی ہے اس سے متاثر ہوتی ہے. کیونکہ اب وہی بات ہے کہ جب ہم آج سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جوڈیشری کا رول انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ایگزیکٹو سے، پارلیمان سے. اب تاریخی طور پہ یہی اقدار اسلامی تاریخ میں بھی موجود تھی. جوڈیشری آج تو سیکولر ہے، اس زمانے میں جوڈیشری کا نام مفتی ہوتا تھا یا ادارہ افتاء ہوتا تھا. جوڈیشری کا رول تو علماء پلے کرتے تھے، اور کس طرح پلے کرتے تھے؟ فنڈڈ ہوتے تھے مدارس سے جو لوکل لیول پہ کمیونٹی چیریٹی کے طور پہ چلتے تھے. تو اس لیے ان کا فائنانسز بھی الگ تھے، ان کی سکولنگ بھی الگ تھی، ان کی فتویٰ دینے کی صلاحیت بھی انڈیپینڈنٹ اور امپارشل رہی ہے 1300 سال تک. تو وہ اپنا ایک معیار قائم رکھ سکے تھے، جو معیار برطانوی حکومت کا آنے کے بعد کمپرومائز ہونا شروع ہو گیا. تو وہ معیار علماء نہیں برقرار رکھ سکے معاشرے میں، علمی معیار بھی اور قانونی معیار بھی. اب قانون کو آپ شریعت کا نام دیں یا لا کا نام دیں، قانون قانون ہوتا ہے، وہ قانون بدلتا رہتا ہے وقت کے ساتھ. اس کو آپ کولونیلزم میں ٹریس کر رہے ہیں، دیکھیں اس میٹامورفوسس کو، اس ٹرانسفارمیشن کو جو آپ نے بیان کی دیکھیں کچھ حد تک. دیکھیں بہت کلیئر بات ہے کہ آج کا جو شریعہ لا ہے، آج کی جو خواہش ہے کچھ طبقوں کی کہ شریعہ لا نافذ ہو پاکستان میں، آج کی جو ایکسپیکٹیشن ہے کچھ طبقوں کی کہ شریعت ایک قانون ہے، یہ آئیڈیا ہی کلونیل ہے. یہ تو جی برطانیہ نے کوڈیفائی کیا ہے آپ کا شریعہ اس سے پہلے تو ایک لوس نیٹ ورک آف اسکالرز اور ان کے فتاوی ہوتے تھے جو آرگینک تھے. آرگینک کا مطلب یہ ہے کہ وہ موقع محل کے مطابق اس پہ اپنی نصیحت دیتے تھے، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، ریاست کے جبر نہیں تھا اس کے پیچھے. تو وہ تو چلتا رہا معاملہ پورے مسلم امہ میں، پوری مسلم ریاستوں میں، اور جہاں جہاں مسلمان تھے کولونیلزم سے پہلے، وہاں پہ تو ایسے ہی چلتا تھا شریعت کا معاملہ. شریعت کوئی قانون نہیں تھا، قانون تو لفظ ہی آیا ہے برطانویوں کی طرف سے. برطانویوں نے کہا کہ بھائی ہم تو قانون کے مطابق آپ کو گورن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیں آپ کا قانون کیا ہے مسلمانوں. مسلمانوں نے بولا کہ علماء سے پوچھیں. علماء نے کہا کہ بھائی ہمارا قانون آرگینک ہے، ہمیں خود کرنے دیں اپنا قانون. انگریزوں نے کہا نہیں نہیں بھائی، ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے قانون، کوڈیفائی ہوتا ہے، اس کے حد معیار ہوتی ہے، حدود معیار ہوتے ہیں، اس کی پنشمنٹ معیار ہوتی ہے، وہ فکس ہوتے ہیں تاکہ ہمیں کلیئرٹی ملے
کہ یہ اس کے مطابق کرنا ہے. تو مولویوں نے سوچا کہ اچھا بھائی اب تو ان کو دینا پڑے گا کچھ لکھ کے تاکہ اس کے مطابق ہمیں گورن کر سکیں, اور نہ وہ ہمیں نوکریاں دیں گے اپنے سسٹم میں. مولویوں کو یہ بھی سمجھ آ گئی بات کہ وہ شروع میں تو 10-15 سال چلائی, ایک قاضی کو بٹھاتے تھے, ایک انگریز جج کو بٹھاتے تھے کہ بھائی مل جل کے فیصلہ کرو اس کیس پہ, اختلاف ہو گیا ہے فیصلہ کرو. تو وہ پھر زیادہ نہیں چل سکا. ایونچولی جب وہ انٹیگریٹ ہو گیا, کوڈیفائی ہو گیا فیملی لاز کے تحت, مسلم فیملی لاز جو آج نافذ ہیں ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی, تو یہ تو انگریزوں نے بنایا ہے بھائی آپ کا قانون. ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ کو گورن کرنا ہے, مسلمانوں کو گورن کرنا ہے, کس طرح کریں آپ قانون لکھ دیں, ہم اس کے مطابق کر لیں گے. تو وہ آج ہماری ایلیٹ آبویسلی بدل گئی ہے, پہلے انگریز ہوتے تھے, اب کوئی اور ایلیٹ ہے. لیکن مسئلے تو وہی ہیں کہ جو, لیکن ہم یہ بھی بھول گئے ہیں, مذہبی طبقہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ ہمارے اقدار الگ تھے, ہمارے اقدار قانونی نہیں تھے. شریعت کبھی قانون نہیں تھا. شریعت ایک فتوے کا پروسیس ہے. فتویٰ کا مطلب ہے کہ نصیحت دینا, جس کے پیچھے کوئی لیگل جبری طاقت نہیں ہوتی. کہ میری نصیحت یہ ہے کہ میری سمجھ کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے کتابوں اور ان کی لیوڈ ایکسپیرینس یعنی کہ زندگی کے مطابق جو مجھے سمجھ آئی ہے بات, آپ کو یہ کرنا چاہیے. باقی آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی. فتویٰ تو یہ اس کی سمجھ تو یہ ہے فتویٰ کی تاریخی طور پہ. اب یہ کب سے بن گیا کہ فتویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ قانونی ہے, اس کو نہ کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی اور ریاست سزا دے گی. یہ تو ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے جو دونوں کی دین ہے, اور آج ہم اسی آئیڈیا کے مطابق اپنی گورننس چلا رہے ہیں کہ شاید شریعت بھی قانون ہے. تو یہ کنفیوژن تھوڑی کلیئر کرنا ضروری ہے. تاریخی طور پہ اس کا کوئی کام نہیں تھا قانون کے ساتھ. اب کوئی ایسا راستہ کہ آپ کی رائے میں نکالا جا سکتا ہے کہ اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہو دونوں طرف سے, جو ہمارے سیکولر انٹلیکچوئلز ہیں اور ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں یا مولوی حضرات ہیں, کوئی بیچ کا راستہ, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ایک اپنے خاص مفاد, اور ظاہر ہے کہ ریاست کا اپنا ایک طبقاتی مفاد ہوتا ہے, اسی کی بنیاد پر ریاست بہت سے آئیڈیاز کو اور طریقہ کار کو پروموٹ کرتی ہے, تو ریاست ہی کرتی رہے گی, یا کوئی ایسا اس میں کوئی ایسا ڈسکورس ہو سکتا ہے آپ کے جس میں یہ اس برج کو گلف کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہو؟ دیکھیں اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ جس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, طاقت ہوتی ہے, پیسے ہوتے ہیں, وہ ادارے قائم کرتے ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادارے قائم کرے, ایسے ادارے جو ان کو آپ تھنک ٹینک کہہ لیں, ان کو آپ انسٹیٹیوشنز آف تھاٹ کہہ لیں, جو ایکچولی آبجیکٹیولی تاریخی کام کر سکیں, جو سوشل ریسرچ کر سکیں, جو عوام کو سمجھنے کی ریسرچ کر سکیں, اور جو تاریخ کو سمجھنے کی ریسرچ کر سکیں, اور جو اپنے وجود میں اور اپنی پریکٹس میں آزاد ہوں. اتنا کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے اس سے زیادہ. امریکہ کی ساری یونیورسٹیاں اس پرنسپل پہ قائم ہیں, آزادی, تحقیق کرنے کی آزادی, سمپل, کوئی پریشر نہیں. جو آپ کو ریسورسز پرووائڈ کرتی ہے وہ ریاست فنڈ دے دے, سیڈ فنڈ, اور اس میں تحقیق کرنے والے اپنے علمی اقدار کے مطابق جو کھلم کھلا لکھ سکیں, سوچ سکیں, ڈھونڈ سکیں, کریں. اور ہر طرح کی تحقیق ہو رہی ہے, سوشل ریسرچ آزاد. ہو, ہسٹوریکل ریسرچ ہو, سائنسی ریسرچ, تو اس پہ ہم نے زیادہ ہی کچھ ایمفسائز کر دیا ہے. اس پہ اب کیچ اپ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم کاپی پیسٹ ہی کرتے رہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں سائنسی ریسرچ میں. لیکن اس سے کوئی ارتقاء کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یعنی کہ جس طرح کہ سائنس پہ ہم انویسٹ کریں گے تو شاید معاشرہ جو ہے وہ ہم جاپانی اور چینیوں سے بھی آگے نکل جائیں گے. تو وہ تو اب مشکل ہی کام لگ رہا ہے. لیکن ہم دیکھیں وہ گاڑی تو نکل چکی ہے ہماری, ٹرین نکل چکی ہے. ہم سروسز سیکٹر میں آ سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کمپیٹ تو نہیں کر سکتے, سروسز سیکٹر سرو کریں دنیا کو, انڈیا کی طرح. انڈیا کی طرح سرو کریں,
ان سے تھوڑا سیکھ لیں کہ بھائی ہم کال سینٹرز کی طرح سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے. باقی اب کریٹ کرنے کی گاڑی تو نکل چکی ہے. تو اس لیے اب بہتر یہ کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا بہت سمجھ لیں, اپنی تاریخ ہی سمجھ لیں, اس کو تھوڑا بہت, اور اس کے مسائل جو ہیں آپس میں طبقاتی مسائل مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے. اور مس انڈرسٹینڈنگ ریسورسز جب آپ ڈپلوائے کریں گے, ریاست ریسورسز جب ڈپلوائے کرے گی تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ کر سکیں, اس سے شاید تھوڑا بہت شروعات ہو سکیں. اور وہ قدرے اتنا اوور نائٹ معاملہ نہیں ہے, اس میں ڈیکیڈ لگتے ہیں. پرانی آپ کو یاد انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل تھاٹ جو تھا, اسلامک تھاٹ, جب فضل الرحمان صاحب چلاتے تھے ایوب کے زمانے میں, تو وہ تھوڑے عرصے چلا اور وہ پھر ٹھپ ہو گیا معاملہ. لیکن وہ یہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن جب تک آپ نہیں قائم کریں گے تو ریاست کے لوگ, ریاست کی ایلیٹ جو ہے وہ تو کچھ اپنے آپ کو اپاہج ہی سمجھے گی, یا وہ ادھورے فیصلے کر سکے گی جس کے مسائل اس سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں, حل کم ہی نکلتے ہیں. اب دوسرا جو جواب وہ یہ ہے کہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے, دینی طبقے کی بھی ذمہ داری ہے. اور دینی طبقے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ریسورسز ان کے پاس جتنے ہیں وہ ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ریئیکشنری ہونے سے جو ناانصافی برت رہے ہیں, اپنی تاریخ, اپنی ثقافت, اسلامی ثقافت, اور اپنے نبی کی شخصیت کے ساتھ جو ناانصافی اس وقت مذہبی طبقہ کر رہا ہے, ہمارے پیارے نبی کی میموری کے ساتھ, یعنی کہ ان کی یاد کے ساتھ, ان کو یاد کرنے کے طریقے کے ساتھ, اس کا میں یہ نہیں بولوں گا کہ وہ خدا آپ سے پوچھے گا اور یہ اس قسم کی باتیں میں نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ حقیقی طور پہ اپنے نبی کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. احادیث اور سیرت کی تو باتیں آپ کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ تو سمجھیں کہ بھائی آپ کے نبی اپنے آباء و اجداد کے خلاف کھڑے ہوئے, ان کے اقدار کے خلاف کھڑے ہوئے, ان کے فرعونی اقدار کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ تو سمجھیں کہ جو آپ کے اندر فرعونیت آ چکی ہے, اگر نبی کی سیرت کو دیکھ کے آپ کے ارد گرد لوگ آپ میں وہ قریشی فرعونی چیزیں دیکھ سکیں اور دیکھیں, یعنی کہ میں کس طرح میں ایک اور طرح سے اس طرح بیان کروں گا کہ نبی کی روایت کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں. اور نقش قدم پہ چلنا صرف اٹھنا, بیٹھنا, سونا, کھانا, پینا نہیں ہوتا. نقش قدم پہ چلنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سنیں کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں, سمجھیں کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں, کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے فرعونی اور فسادی ظالم پریکٹسز سے, ان کے عوامل سے دور ہونے کی جرت آپ کو دے رہے ہیں. اگر ہمارے اندر, ہمارے معاشروں میں, ہمارے مذہبی طبقوں میں فرعونیت جو گھس چکی ہے, اس کے خلاف کھڑا ہونا, مذہبی طبقے کے اندر سے اختلاف آئے گا تب جا کے بات, یعنی کہ مذہبی طبقے کے اندر سے انصاف پسند لوگ یہ جب کہہ سکیں گے جرت مندانہ طور پہ کہ نہیں بھائی یہ دین نہیں ہے, یہ سیرت نہیں ہے, بلکہ آپ سیرت کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, آپ نبی کی سیرت پہ اگر پورا اترنا چاہ رہے ہیں تو آپ خود فرعونیت سے ہٹ جائیں پہلے, کیونکہ آپ کا طریقہ ان قریشیوں کی طرح ہے جو خلاف کھڑے ہوئے تھے نبی کے. تو یہ ذمہ داری ہے,
یہ ذمہ داری بالکل ٹھیک ہے، ذمہ داری ہے. تو آپ تھوڑی سی آئیڈیلسٹک بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹس بھی ہیں جس میں وہ جس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک خاص ان کا انٹرسٹ بھی ہے، اور وہ پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، اکنامک انٹرسٹ ہے. تو آئیڈیلی یہ بات اچھی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن اس سے جڑی ہوئی بس میں آخری بات آپ سے یہ کروں گا، جو کہ آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو دور ہے گلوبلائزیشن کا، اس میں بہت ٹیکنالوجی ہے، بہت انفارمیشن کا فلو ہے، اور ایکسچینج ہے، شیئرنگ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو ہم بات آپ نے امریکن یونیورسٹیز کی ہے ساری، ایک جو اکنامک نارتھ سے ایجوکیشن اور نالج اور انفارمیشن کا فلو ہے جو آپ کے اکنامک ساؤتھ کی طرف آتا ہے، جس ہم ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. تو یہ سارا جو معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں یہ جو اس وقت ساخت ہے اس پوری دنیا کی، اور چونکہ اس کی اساس اکنامک معاشی اساس ہے، اور یہ جس طرح کا پورا اسٹرکچر ہے، اس میں اب گنجائش بڑی کم ہے ہمارے پاس اس قسم کی چیزیں کرنے کی، چونکہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں ساری. اور جو میموری کی بات ہے کہ یہ جو میموری ہے آپ کی، اور چونکہ ہسٹری جو آپ کی ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی جو بنیاد ہے وہ میموری بھی ہے، یادداشت ہے. تو یہ آپ کے خیال میں یہ جو نظام ہے اس وقت گلوبل کیپٹلسٹک آرڈر جو ہے، کیا اس نے، اور خاص طور پہ پوسٹ کولونیل ایرا میں، اور کولونیل ایرا میں ظاہر ہے کہ وہ اس میموری کو ختم ایک سسٹمیٹکلی بھی کیا گیا، آپ کے خیال میں ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ آپ ہماری ہسٹری جو ہے وہ شاید کوئی ہسٹری نہیں ہے، اور ہماری میموری جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور اس کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے اس کو، یعنی کہ جو میموری کا ہمارے پاس جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے، ہمیں وی شوڈ گو بیک ٹو اٹ، اٹ نو لانگر ایگزسٹس پروبیبلی. ہر مسلمان بچہ بچی اس سیرت پہ اس کی پرورش ہوتی ہے کہ ہمارے نبی نے اختلاف کیا اپنے خاندان کے ساتھ. تو میموری ہے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے. یہ تو اس میں تو کوئی گہرائی میں تو جا نہیں رہا نا. یہ تو ہمارے نیریٹو میں، یعنی کہ بالکل سامنے ہمارے ناک کے نیچے جو نیریٹو موجود ہے اس میں ہی انقلابی صلاحیت ہے اسلامی روایت کی. ہمیں تو زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گہرائی اور ڈیٹیل میں جو جانے والے اسپیشلسٹ ہیں، چاہے وہ علماء ہوں یا مولوی ہوں یا جو بھی ہوں، ڈاکٹرز ہوں، اسکالرز ہوں، وہ تو ان کا تو آپس میں الگ نظام ہے. لیکن عوام کی سطح پہ ہم ہر بچے کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کا نبی تو انقلابی شخصیت تھا، انہوں نے تو پاسا پلٹ دیا ظلم و فساد کا جو ان کے ارد گرد موجود تھا، اور انہوں نے اپنے ہی خاندان کے اشخاص کے خلاف ایک جدوجہد شروع کی. اس سے زیادہ انقلابی تو آپ کو مارکس بھی نہیں ملیں گے بھائی. کیا کہیں گے آپ؟ مارکس پہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ مارکس کی اپنی بایوگرافی اس سے زیادہ انقلابی ہے کیا؟ نہیں، وہ تو اس نے سائنٹیفک انالیسز اس کا پیش کیا، ٹھیک ہے. آپ عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ظاہر ہے کہ وہ ان کی جو قربانی ہے، جو کروسیفکشن ہے، وہ ساری جو ایک بغاوت ہے اور اس کی جو سزا ہے، پھر حسین کے جو معاملات ہیں، تو ہمارے ہاں تو یہ تو اس طرح کی ہسٹوریکل فگرز تو ہیں. جو سقراط کا معاملہ ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہمارے پاس مثالیں. تو اس میں مارکس کا کام تو یہ کہ وہ جو ایک آئیڈیل ہے اس تک پہنچنے کے سائنٹیفک طریقے کیا ہو سکتے ہیں. نہیں، وہ ڈائگریشن ہو جائے گا، چونکہ وہ ہسٹوریکلی وہ ایک مختلف اس کو پیغمبر کا درجہ تو ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں جو ہے وہ اس طرح سے ایک ریلیجس رنگ دے کے بنا دیا گیا. وہ بھی ہماری اینتھروپولوجیکل سچویشن ہے کہ کیوں ہمارے یہاں سوشلزم کمیونزم جو ہے وہ ایک مذہبی رنگ میں نظر آتا ہے، جس پہ بھی آج کل ہمارے لبرل پرو کیپٹلسٹ اسکالرز تھنکرز جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں. حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ بر صغیر میں کمیونزم سوشلزم جو ہے اشتراکیت کا ریلیجس کلر لینے کا مطلب اس کی وجوہات تھیں اینتھروپولوجیکل اور سوسائٹل،
اور ثقافتی ہمارے طریقہ کار، ہمارے اقدار سے، تو ہم نے اسی طرح لیا ایک بزرگ کے طور پہ مارکس کو، اور ہم نے اسی طرح سے عقیدت پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ اپنے لوکلائز کیا ایک ویسٹرن تھاٹ کو، جو کہ اتنی بری بات نہیں ہے، جس کو میں پھر وہی ہم جو پہلے سوال پہ، تو ہمارا طریقہ کار یہ کہ ہم جو ہمارا ڈسمسو ایٹیٹیوڈ ہے چیزوں کی طرف، وہ ایک بڑا ایک مشکل ہمیں ایک تفرقے میں ڈال دیتا ہے، ہمارا کنسٹرکٹیو کوئی اپروچ نہیں ہو پاتی، ہم پھر رد کر رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ نے تو یہاں پہ مارکسزم کو مذہبی شکل دے دی، یہاں تو مذہبی شکل ہونی تھی اس کی، اور یہ تو بہت اچھی بات تھی کہ اس کو لوکلائز کر کے بہت سارے لوگوں نے لیا، بلکہ بہت سو نے تو جو اسلامک سوشلزم وغیرہ جو کہ بھٹو صاحب نے بھی لیا، عبید اللہ سندھی وغیرہ، انہوں نے کوشش کی کہ اس کو جو ہے وہ لوکلائز کیا جائے، تو اس میں برائی کیا ہے، تو لیکن میرے خیال میں وہ بات پھر وہ ڈائگریشن والی ہو جاتی ہے. آپ بس اپنے اختتامی کلمات کہیے کہ جو آپ جو اس کو برج کرنے والی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجود ہے چیز جس میں اس کا طبقاتی مفاد ہوگا، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انقلابی جو کلر ہے ریلیجن کا، اس تک تو آپ کو ریاست پہنچنے نہیں دے گی کیونکہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے. دیکھیں ہمارے نبی کی جو سیرت ہے، جو اس سے میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، صرف وہی ایک واحد سیرت ہے مختلف انبیاء کی سیرتوں میں جو آپ کو ایک بعد میں تو اس پہ بہت رنگ ڈالے گئے، لیکن کم از کم سطحی لیول پہ وہ ہمیں ایک کلیئر انڈیکیشن دیتی ہے کہ انقلاب ممکن ہے، انقلاب ممکن تھا ان کے زمانے میں، امید دلاتی ہے کہ انقلاب ہر زمانے میں ممکن ہو سکتا ہے، اور جبر کسی نوعیت کا بھی ہو، موسیٰ کے خلاف اور ان کے عوام کے خلاف جبر ہو، کسی بھی نبی کے خلاف اور اس کے عوام کے خلاف جبر ہو یا ظلم ہو، قرآن ان قصص الانبیاء سے بھرا ہوا ہے. ہر قصہ قرآن کا یہی یاد دلاتا ہے کہ انقلاب ممکن ہے. ہر قصہ قرآن کا یہی یاد دلاتا ہے کہ انقلاب ممکن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ نبی نے جس طرح ہمیں قرآن کی تعلیم دی، انہوں نے ایمفسائز انہی چیزوں کو کیا جہاں معاشرہ اپنے آباء و اجداد کے ظلم اور فساد کو بدل سکا، اور اس میں بدلنے کا رول صرف انبیاء کا نہیں تھا، اس میں بدلنے کا رول انبیاء اور ان کی تحریکوں کا تھا، عوام کا بھی تھا. تحریک جس کو کہتے ہیں، عوام سے تحریک نکلی اور انہوں نے مل کے تبدیلی لائی اپنے موقع محل کے مطابق. تو یہ لیسن یا یہ سبق جو قرآن ہمیں ہر صفحے پہ دیتا ہے، ایک تو ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ بنیادی سبق ہے قرآن کا. جو تاریخی واقعات ہیں اس کے علاوہ، جو ٹیکسچول آپ بات کر رہے ہیں، لیکن جو ہسٹری میں واقعات ہیں، خاص طور پہ یہ بھی ہماری ایک میموری کا تقریباً ہر مسلمان کی ایک ہوتا ہے سر، کربلا کا واقعہ، اور اس کی جو آپ دیکھتے ہیں اس کی جو ڈائنامکس ہیں کہ ایک جبر کے خلاف جدوجہد اور ایک اسٹرگل اور ایک قربانی، سیکریفائس، تو یہ ساری چیزیں تو ہماری کلیکٹیو میموری اور انڈیویجول میموری کا حصہ ہیں، جس پہ بھی آج کل لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ مین اسٹریم میں کافی تنقید ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہسٹوریسٹی میں نہیں دیکھا جاتا، پھر اس کو
فیکچوئل 2020-2019 کے لینس سے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی اتنی ڈیٹیلز کیوں ہیں، اس کی اتنی میتھولوجی کیوں ہے، اس میں یہ میٹافور کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اس کو چھوڑ کے ہمیں صرف فیکٹ کو دیکھنا چاہیے، اور فیکٹ کیوں تھا، حالانکہ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ٹروتھ فلنس کا میسج جو تھا وہ کیا تھا، جو کہ آپ جس کو استعمال کر کے جو ہے وہ کافی چیزیں اپنے سماج میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، تو اس کو بالکل جو ہے وہ ڈسمس کر دیتے ہیں ہمارے جو اس وقت ماڈرن لبرل تھنکرز ہیں. تو یہ نہ صرف یہ کہ جیسے کہ آپ ٹیکسچوئل بات کر رہے ہیں، ہسٹری میں ہماری ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کہ انسپریشنل ہیں اس بارے میں، اور اس کو بھی مٹانے کا، اس کو بھی اریز کرنے کا جو ایک طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو اس لبرل اکانومی میں نظر آتا ہے، وہ بھی بہت کافی پیس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کام اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ خاص طور کے چونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کا بھی ایک طبقاتی اور اپنا ایک معاشی مفاد ہے، اس میں سماجی مفاد ہے، تو اس میموری کو اریز کر کے بھی وہ مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو فردر اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بات بہت لمبی چونکہ ہو گئی ہے تو میں اس کو اب یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بہت عمدہ گفتگو تو ہو گئی ہے، اور لیکن ظاہر ہے کہ ہماری اس گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ بہت ساری باتیں جو ہم سنتے ہیں، جو ہمارے منظر میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسڈ دنیا میں جو چیزیں، جو انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے، اس کو ہم پروسیس کرتے ہیں، نہیں کرتے، اس کو ہم ڈسمس کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا ٹھہر کر اس پہ سوچ کر غور و فکر کر ہمیں چیزوں کا تجزیہ کرنا چاہیے. خاص طور پہ ان لوگوں کا یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق دینی طبقے سے ہو یا لبرل طبقے سے ہو، کہ اس طرح کے معاملات کو سپرفیشلی اینالائز نہ کریں، اس کو تھوڑا سا ان ڈیپتھ جا کے دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں، اور وہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور انفارمیشن پہنچانا بہت آسان ہے اس وقت، چونکہ ہمارے پاس ایسے مینز موجود ہیں جس سے لوگ جو ہیں وہ کسی ان ڈیپتھ تجزیے کی طرف پہنچیں، اور وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو، وہ صرف سپرفیشل اور ڈسمسو نہ ہو. تو عدیل، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تھے اس محفل میں، اور آپ نے بڑی عمدہ گفتگو کی. جب بھی آپ سے ان موضوعات پر بات ہوتی ہے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ سے گفتگو جاری رہے گی. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. شکریہ آپ نے وقت دیا، اور امید ہے کہ ہم جاری رکھیں گے اس قسم کی نشستیں، اور اگر موقع ملے تو اور کچھ اور بھی بات کریں گے کبھی، اور کسی اور لمحے میں کسی اور موضوع پہ جو آپ ہم دونوں کو مناسب لگے. آخر میں بس یہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا جو شاید ایک سمرائز کر سکوں کہ میرے اپنا جو نظریہ ہے وہ تاریخ کے حوالے سے یا آج کے دور کے حوالے سے سمجھنے کا کیا ہے چیزوں کو. اس میں یہی کہوں گا کہ علم بذات خود کوئی ایک الگ چیز نہیں ہوتی، یعنی کہ پیور نہیں ہوتی. علم کا ہمیشہ گہرا تعلق رہتا ہے طاقت کے ساتھ، اور یہ ہر معاشرے میں اور ہر وقت میں یہی حساب نظر آتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی بھی کانٹیکسٹ یا کسی بھی تاریخی کانٹیکسٹ یا آج کی کانٹیکسٹ کے مطابق ادھر جو چیز جو ادھر جو اقدار یا ادھر جو خیالات علم سمجھے جاتے ہیں ان کا انالیسس کر سکیں اس تعلق کے ساتھ جو اس خیال کا طاقت کے ساتھ ہے. یعنی کہ آپ نے اسی بات کو ایک اور طرح سے بیان کیا کہ مفادات طاقت کے ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں
उस ताकत का ताल्लुक जो उस दौर में इल्म का अरूज जो समझा जाता है, उस ताल्लुक को समझे बगैर अ, हम हकीकत तक नहीं पहुँच सकते। तो यही मैं कहूँगा कि इन समरी इल्म और ताकत का आपस में जो ताल्लुक रहता है, उसको समझना हमेशा बहुत ज़रूरी है। और अहले नज़र जिनको समझा जाता है, एक किस्म की गाली दी जाती है कि ये तो अहले नज़र हैं, एम्पिरिसिस्ट हैं। मैं तो कहूँगा कि हमारे बहुत से मज़हबी तबके में भी लोग अ, अहले मिक़दार हैं। हदूद, हद, मक़दार जो मसाइल उनके अपने सोचने के तरीके में हैं, वो कॉलोनियल पीरियड से इनहेरिटेड है। तो उससे भी हमें दूर थोड़ा जाना ज़रूरी है कि 1 तिहाई, 2 तिहाई ये मिक़दार इंसानी बनाई हुई चीज़ है। तो इसको आप खुदारा आप उतना ही दर्जा दें जितनी उसकी हैसियत है। मिक़दार इंसानी टूल है और मिक़दार जब खुदा बन जाता है किसी का, तो उसको तोड़ना ज़रूरी होता है। तो ये मैं बस इतनी गुज़ारिश करूँगा अपने सुनने वालों के लिए कि किसी चीज़ को खुदा ना बनाएँ अल्लाह के सिवा। तो इसलिए मिक़दार को अगर आपने या किसी नंबर को अगर आपने या किसी मेज़रमेंट को अगर आपने खुदा बना लिया है, तो उसको अपने याद दहानी के लिए अहम चीज़ है कि ज़िक्र करते रहें कि खुदारा ये मैं गुनाह ना कर जाऊँ एज़ अ मुसलमान कि मैं खुदा के साथ किसी और चीज़ को मिक्स कर लूँ। तो शुक्रिया जनाब, थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का।